बात नहीं है, खान साहब को कैसे छोड़ दिया जाए? आप और मैं छोड़ सकते हैं, हुकूमत छोड़ सकती है, केसेस हैं उनके। देखिए सियासत में डिमांड्स तो अजीब ही होती हैं। खान साहब की डील में एक मसला है, क्या वो ये गारंटी दे सकते हैं कि जब वो यहाँ से निकलेंगे वो मुल्क के हवाले से, फोर्सेस के हवाले से कोई और खत नहीं लहराएंगे, कोई और ऐसी बात नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। आज हमारे साथ मेहमान हैं नैयर अली साहबा। एक तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो लीडिंग चैनल्स हैं उनमें एक तो रिपोर्टिंग में, फील्ड रिपोर्टिंग में भी इनका बड़ा एक नाम है। इसके अलावा एंकर पर्सन भी हैं और सबसे जो अहम ये सहाफ़ियों की लीडर भी हैं और इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब में सेक्रेटरी हैं और बहुत फ़ाल हैं। आपने मुख्तलिफ फोरम्स पे इनको देखा होगा। आज हमारी ये मेहमान हैं। इनसे आज हमने जो डिस्कशन करनी है, मौजूदा जो सूरत हाल है आज के हवाले से भी, और 24 नवंबर जो फाइनल कॉल है पीटीआई, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स आज भी हुई हैं। तो नैयर अली साहबा, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब। ये एक तो सियासत में हम पहले भी इस पे बात करते हैं, जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई बात कि ये फाइनल कॉल सियासत में तो नहीं होती। तो इसका असल जो मकसद आपको समझ आया है, आप क्या समझती हैं ये क्या है? देखिए ये जो फाइनल कॉल का लफ्ज़ है ना, ये एक तो अवाम को दिखाने के लिए, वोटर्स को, सपोर्टर्स को दिखाने के लिए जो है वो बोला जाता है। डेस्परेशन शो करने के लिए जो है वो बोला जाता है कि ये जो है जी हमने सर पे कफन बांध लिया है। पहली दफ़ा तो नहीं बांधा, पहले भी कई बार हमने ये बयानात सुने हैं कि जी हम और मेरा ख़्याल है कि अगर आपको माज़ी का एक्सपीरियंस याद हो तो खान साहब की अपनी क़यादत में एक लाहौर से रैली निकली थी जब उन्होंने इसी तरह से ये कहा था कि वो सर पे कफन बांध कर निकले हैं। फिर एक पेशावर से जो है वो काफ़िला उन्होंने जो है वो एक इसी तरह की बड़ी रैली का ऐलान किया था और ये दावा किया था कि वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे, और आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वो नहीं पहुँच सके थे और उसकी बहुत सारी वजूहात और बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो अब जेल के अंदर से एक कॉल जो है वो दी गई है और जेल के अंदर से जो कॉल है वो भी मशरूत कॉल है। अभी तक जो आज तक की हमारी इत्तला है, हमारे सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं कि खान साहब की कॉल जो है वो सिर्फ घूम रही है कि 24 तारीख से पहले मुझे रिहा कर दें, कॉल जो है वो वापस ले ली जाएगी। तो इस कॉल की संजीदगी का आलम ये है। इसी पे देखें, ये पहली मर्तबा हुआ है कि इतना ओपन एक डिस्कशन शुरू हुई है कि बैक डोर कोई राब्ते, उसमें अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बानी पीटीआई से, इमरान खान से डयाला जेल में मिलते हैं। फिर एक एपेक्स कमेटी का इजलास होता है वजीर आजम की सरबराही में, सारी एस्टेब्लिशमेंट वहां मौजूद होती है, वहां अली अमीन गंडापुर जाते हैं। उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर अडयाला में मिलते हैं और जो एक मुज़ाकरात और पसे पर्दा गुफ्तगू और सारा सिनेरियो वो एक जन्म लेता है कि कोई बात चल रही है। ये बात क्या हो सकती है? एक तो आपने इशारा दिया, तो क्या कोई लचक आपको नजर देखिए आती है, कोई मिलेगी इस तरह की जो इसमें पॉलिटिक्स में? एक और चीज़ का इजाफा कर लें अहमद, वो ये है कि 2 रोज़ कबल रात गए जो है वो एक स्पीकर साहब के घर के अंदर स्पीकर हाउस में एक मुलाकात भी हुई है, जिसमें पीटीआई के 3 सीनियर लीडर्स थे और 2 वज़रा जो हैं वो भी मौजूद थे उनके साथ। और हमारे सोर्सेस का ये बताना है कि उस मुलाकात में भी जो एक फेस सेविंग है, एक रास्ता है, वो मांगा गया। क्योंकि जब वो जो 3 बुनियादी मुतालिबात जिनका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि वो 3 बुनियादी मुतालिबात क्या हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए, जितने जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, जिन्होंने 9 मई किया उनको भी जो है वो आंखें बंद कर ली जाएं, जो दीगर जो जिन्होंने जो जराइम किए हैं उनके ऊपर भी आंखें बंद कर ली जाएं। फिर ये है कि वो जो बकौल उनके कि जो फॉर्म 47 वाले हैं, वैसे तो जो है वो पार्लियामान को नहीं मानते, लेकिन फिर वो उस पार्लियामान को जो है वो मानना शुरू कर देंगे जी, वो मैंडेट इनका जो बकौल इनसे चुराया गया है इनको वापस कर दिया जाए। तो अहमद मंसूर साहब ये ते ना होने वाली गल्लां ने, दिस इजंट हैपनिंग एंड यू नो दैट एंड आई नो दैट। जो बैकडोर आपने राब्तों का जिक्र किया, देखिए सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, यू टर्न इज अलाउड इन इमरान पॉलिटिक्स। खान डेस्परेट नहीं नजर आ रहे? कोई आज की कुछ गुफ्तगू सामने आई है और जो उसमें उन्होंने 24 नवंबर पे फिर दोबारा कहा कि सारे लोग आए, आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन है, उससे थोड़ी शेयर करें, कि उनको तवक्को थी कि उनकी जो बेल हुई है तोशा खाना में, उसके बाद वो बाहर होंगे। वो नहीं हुए तो वो बड़े बेचैन है और आज उनकी बेचैनी ये डेस्परेशन क्या जो मैंने है? पहले भी वर्ड यूज किया कि ये डेस्परेशन शो कर रहे हैं अपनी, कि देखें उनको ये उम्मीद थी कि उन्होंने ये जुमले कहे भी हैं
جو کہ یہ کوٹ ہوئے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، کہ انہوں نے جو وہاں پر صحافیوں سے گفتگو کی اس میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے سنجیدہ ہوتی، یا وہ کوئی کام کرنے کے لیے سنجیدہ ہوتی، یا وہ جو ڈھیل والے جو ایک کانسیپٹ جو ہے وہ نیریٹو مختلف حلقوں کی طرف سے ایک دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس نیریٹو کے اوپر اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو ہمیں مجھے یہ جب رہائی کا وہ پروانہ مل سکتا تھا، جب یہ جو ہے وہ میری بیل جو ہے وہ منظور ہو گئی، لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اور کیسز میں جو ہے وہ میری گرفتاری کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو حکومت ایسا نہیں کرے گی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، تو اس لیے اب جو ہے وہ اگر حکومت مجھے رہا کر دیتی ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ 24 کی کال واپس لے، یعنی حکومت کو عوام کا کوئی درد، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ پورٹرے یہ کر رہے ہیں کہ جتنے قیدی ہیں ان کی چھڑانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اصل مدعا یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے، جتنی جو باتیں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ان کی مان لی جائیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کال واپس ہو لیکن جائے یہ گی، لیکن عجیب دوسری بات طرف نہیں ہے، خان صاحب کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ مطلب آپ اور میں چھوڑ سکتے ہیں یا حکومت چھوڑ سکتی ہے؟ کیسز ہیں ان کے، تو یہ ڈیمانڈ کوئی عجیب طرح کی نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیں سیاست میں ڈیمانڈز تو عجیب ہی ہوتی ہیں، اور اگر ہم ڈیل کی بات کریں تو ڈیل پہلی دفعہ نہیں ہو رہی۔ اب خان صاحب کی ڈیل میں ایک مسئلہ ہے جو کہ ہم ابھی مختلف، آپ کو پتہ ہے ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار پہلے بھی تو لوگوں کو ڈیلز کر کے بھیجا گیا، وہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا، بی بی جو ہے وہ 7-8 سال کی جلا وطنی کاٹ کے واپس آئیں، ان کو اس وقت بھیجا گیا، لیکن میرے سمجھ میں یہ جو کمپیریزن ہے یہ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے کسی ملک کی گارنٹی پہ گئے تھے، اور وہ جب وہاں گئے تھے تو انہوں نے اس گارنٹی کو 100% پورا کیا تھا، اور وہ پھر یہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر وہ ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا ملک کے خلاف جو ہے وہ حرزہ سرائی کر رہے ہیں، اپنی فورسز کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں، جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں، وہ وہاں جا کے یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ جب بی بی تھی وہاں پہ تو وہ دیکھیں وہ اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا تھا، اس وقت ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود بی بی نے اس وقت اس جو ان کی ڈیل تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح سے رسپیکٹ دی تھی، جتنا، کیونکہ میں اس وقت دبئی میں تھی اور میں بی بی کو آپ بہت بالکل کلوزلی صحیح کہہ کور رہی کر ہیں، رہی تھی۔ لیکن اگر خان صاحب کو اب کمپیریزن کی طرف آئیں تو کیا آپ یا میں یا کوئی بندہ یا ایون خان صاحب کی فیملی یا خان صاحب کے جو قریبی جو حلقہ احباب کے لوگ ہیں یا خان صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، کیا وہ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو اس وقت جو ہے وہ ملک کے حوالے سے، فورسز کے حوالے سے، یا کوئی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر کوئی اور خط نہیں لہرائیں گے، کوئی اور ایسی بات نہیں کریں گے؟ تو یہ جو گارنٹی ہے جب تک نہیں ملے گی احمد منصور صاحب، تب تک خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ایک خواب ہے۔ اگر کوئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے تو وہ کسی بات کے اوپر ہو سکتی ہے نا، وہ ایسے تو نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی بات بھی کروں گا، میں اپنی بات آپ منواؤں یہ گا جو بھی، اور گارنٹی کی بات کر گارنٹی رہی ہیں، دیکھیں تو کون گارنٹی دے گا؟ کوئی ملک یہ کیا گارنٹی دے اچھا، یہ سکتا ہے؟ افسوسناک ہے کہ اتنا بڑا اتنے پائے کا لیڈر کہ جو وزیر اعظم بھی رہا اور اس ملک میں اس ایک صوبے پہ ابھی بھی اس کی حکومت ہے تیسری مرتبہ، اور اس کی پوری زندگی تضادات کا مجموعہ ہے، نجی زندگی سے لے کے اس کی سیاست دیکھ لیں، جب وہ پرائم منسٹر تھا، ابھی وہ اپوزیشن میں ہے، جیل میں ہے، تو اس کی باتوں پہ کسی بھی سٹیج پہ کسی نے بھی کوئی یقین نہیں کیا، کوئی دیکھیں وہ اعتماد نہیں جیل سے بھی کرتا۔ ایک دن ایک بیان دیتے ہیں، دوسرے دن دوسرا بیان دیتے ہیں، تیسرے دن تیسرا بیان دیتے ہیں۔ 9 مئی کی جس انداز میں معافی مانگی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو کئی لوگ، بلکہ ہمارے دوست کہیں جو میں دیکھتی ہوں وہ ادھر ادھر یوٹیوب پہ لگے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر 9 مئی کی معافی مانگ لے تو 9 مئی کی معافی وہ مانگ رہے ہیں، لیکن وہ مشروط معافی مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میں 9 مئی کی معافی مانگوں گا، لیکن کیا جو جرم ہو گیا ہے اس کی معافی مانگ لینے سے اس جرم کے اوپر سزا؟ لیکن یہ کیسی معافی ہے کہ ایک طرف آپ 9 مئی سے اپنے آپ کو نہیں ڈسکنیکٹ دیکھیں نہیں کرتے قتل ہیں، کوئی کر دے، آپ نہیں آپ احمد، 24 نومبر پہ پھر آ رہے ہیں، پھر وہی طریقہ نہیں نہیں احمد، آپ ان کے وہ اظہر مشوانی جو ہے اس کا، ان کا جو سوشل میڈیا کا وہ سارا دیکھتا ہے، اس کے واٹس ایپ میں میسیجز دیکھ لیں، پھر اسی احمد طرز یہ پہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے اور اس کے بعد بولے اچھا سوری، اچھا ہیش ٹیگ لگا دے اس کے ساتھ۔ تو معافی کا بات جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا جو جرائم ہو گئے ہیں، جرم تو ایک ہوا ہے نا، تو کیا جو پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے، پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، ان کی جو اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر جرم کی جو ہے وہ بعد میں سوری کر لی جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ایک لیڈر ہیں، آپ کو جو ہے وہ میں بھی جب ملک وسیع تر مفاد میں ہوتا ہے تو لیڈرشپس کے ساتھ حکومتوں کے، مختلف جماعتوں کے، مختلف اداروں کے مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات کا میز ہمیشہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے، لیکن خان صاحب جتنی عرصہ وہ حکومت میں رہے
وہ کبھی مذاکرات کی میز پر نہیں آئے. اب جب وہ اپوزیشن میں ہیں ان کی پارٹی کبھی مذاکرات کی میز پر نہیں آتی, اور اگر آتی ہے تو ان کی ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر خان صاحب ابھی 26ویں آئینی ترمیم کو لے لیں, اس وقت جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کو اب جو ہے وہ خان صاحب کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم اگر نافذ العمل ہو گئی تو پھر تو کسی کو ریلیف نہیں ملے اچھا گا. اس وقت ایک بڑی تبدیلی ہے, اس وقت جو مذاکرات کا شور ہے وہ تحریک انصاف کے کیمپ وہ سے زیادہ اٹھ رہا ہے. کاف اوپر 2 نقطے لگائیے گا مذاکرات کے مذاکرات اوپر. تو وہی. اچھا ابھی اب واپس آئیں, اگر ان کی خواہش 24 ہے نومبر یہ. کی جو کال ہے ہوں. ایز آف ناؤ تو اب وہ ہو رہی ہے, ان کا پروٹیسٹ ہے, ان کی طرف سے بھی تیاریاں ہیں کہ 9000 کا ایک دستہ تیار کیا ہے کے پی کے حکومت نے. ادھر سے وزارت داخلہ نے ایک خط بھی لکھا چیف سیکرٹری کو کہ جو پچھلی دفعہ 25 اکتوبر میں انہوں نے وہاں کے وسائل یوز کیے تھے, سرکاری مشینری یوز کی تھی اسلام آباد پہ دعویٰ بولنے کے لیے, اب نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر ہوتا ہے. فیصل کریم کنڈی کا بھی ایک ویڈیو بیان آیا ہے کہ وفاق کے سخت اقدامات کرے. وفاق کے پھر سخت اقدامات کے پی کے حکومت کے خلاف کیا ہو سکتے ہیں گورنر راج؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ وسائل بھی استعمال ہوں گے. وسائل یہ حفظ ما تقدم کے طور پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ پچھلے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو سامنے رکھ کے یہ بات کی گئی ہے. لیکن جتنی بھی جو اس طرح کے بڑے جو معاملات ہوتے ہیں اور سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بیک اینڈ پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, بہت سارے سیناریوز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان سارے سیناریوز کو اگر نظر میں رکھا جائے تو یہ جو مارچ ہے یہ ہونا ہے. لیکن یہ جو کیوس اور کانفلکٹ کی ایک فضا ہے وہ آخری لمحے تک برقرار رہے گی, اور ایک جو کنفیوژن کی فضا ہے یہ بھی برقرار رہے گی. پی ٹی آئی جو ہے وہ مشروط قسم کی کہے گی کہ ہم احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ بھائی سانو اتھو کڈو نہیں تے اسی جڑا نا یہ احتجاج ہم مؤخر کر دیں گے. حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جو دہشت گردوں کی طرح سے نمٹا جائے گا. مطلب یہ اتنے حکومت سخت کی اگر بات کریں, حکومت اقدامات کرے. حکومت آپ کو تھوڑا پچھلی دفعہ کے جو احتجاج تھے ان کے مقابلے میں کوئی زیادہ مطمئن اور پورے اعتماد نظر نہیں آ رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر داخلہ بھی گیا, خواجہ آصف وزیر دفاع کی گفتگو بھی ہم نے دیکھی کہ وہ بالکل کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ الغار اب نہیں کرنے دیں گے. اور محسن نقوی وہ جس طریقے سے بھی ان کی میڈیا ٹاک ہوئی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ والا سین ہے کہ کوئی دیکھیں خوف ہے ایک اسلام آباد میں, آپ کو چیز کوئی خوف نظر آ رہا ہے؟ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی گئی ہے حکومتی سطح پر, اور ہمارے سورسز نے یہ بہت کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ دیر از زیرو ٹالرنس اگینسٹ اینی مارچ ٹورڈز اسلام آباد اور ڈی چوک. سو اگر کوئی ڈی چوک کی طرف مارچ کرے گا, دیکھیں کرنے والے جو ہیں وہ کوشش ضرور کریں گے, لیکن اس میں ایک اور فیکٹر ہے جس کی طرف میں آنا چاہوں گی, وہ پی ٹی آئی فیکٹر ہے. تو اگر کوئی مارچ کرے گا تو اس کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو کنٹرول سیلز موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ کئی اور کنٹرول سیلز بن چکے ہیں, کئی اور جگہ پر مانیٹرنگ ہو رہی ہے. جو فورسز ہیں وہ جس طرح سے کل نعرے لگاتی ہوئی پولیس ہمیں یہاں دکھائی دی تھی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ کانفلکٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا؟ اگر کوئی جو مارچ کرنے والے جو ہیں وہ اسلام آباد پہ کوئی دھاوا بولے گا تو یہ پولیس کو کیا یہ انسٹرکشنز نہیں ہوں گی کہ آپ نے ان کو روکنا ہے, سختی سے روکنا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر ہے, وہ پی ٹی آئی فیکٹر ہے. وہ فیکٹر یہ ہے احمد صاحب کہ جب پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں, دے کین ناٹ بیک آف ناؤ, اب ان کو آنا پڑے گا. لیکن یہ مارچ ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے بعد پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اس کو فائنل کال بھی قرار دی نا, جب فائنل کال ناکام ہوگی تو بالکل آپ صحیح کہہ تو رہی ہیں. یہ جو فنالے جرنلسٹ نہیں یہ جو فائنل کال ہے وہ تو دیکھیں نا, ہر کال کو فائنل کال کہتے ہیں. اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی, استعفے دے کے وزیر اعظم تو وہ گھر نیا چلے, ڈھکوسلا نکال لیں گے. ان کی جانب سے تو دیکھیں جب وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا ہم نے پہلا قدم اٹھایا, یہ وزیر اعظم کا استعفا آنے والا ہے, یہ حکومت گرنے والی ہے, یہ صوبائی حکومتیں گرنے والی ہیں. لیکن یہ تو سارے دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ایک بنیادی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا اس مارچ کی ناکامی کے بعد اس کا کوئی سروائیول ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا سوال ہے. اسی سے ایک بات جڑتی ہے, آپ کو بطور جرنلسٹ پہلے بھی آپ کور کرتی رہی ہیں ایسی ساری صورتحال کو, اور خود دیکھتی بھی رہی ہیں, آپ کا تجزیہ بھی ہے. کیا پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے, جو عام کارکن ہے, جو ان کے سپورٹر ہیں, وہ آپ کو اس مرتبہ اس فائنل کال سے یا اس احتجاج سے اس طرح جڑے نظر آ رہے ہیں؟ ان کی تیاریاں اس طرح نظر آ رہی ہیں؟ کوئی میسیجز, کوئی ہم ادھر اسلام آباد پہنچیں گے تھی آپ سے ملنا, بندے کے تعلق ہوتے ہیں نا مختلف شہروں سے, تو کیا کچھ ایسا ہے؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس دفعہ تھوڑا بہت دھیما پانے صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے, اور جو لیڈرشپ ہے اور خاص طور پہ کے پی کے کی حد تک ہے؟ سوشل میڈیا تک کی بنے گا احمد منصور, جدو فائر وال لگ گئی ہے, ساری چیزیں بند ہو جانیاں نے, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو کچھ ہو نہیں سکنا.
تو آپ کو فزیکلی باہر نکلنا پڑے گا. لیکن میری جتنی لوگوں سے بات ہوئی کہ ظاہر ہے ہم مختلف جو پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں کہ ان کی تیاری کہاں پر ہے, کیا ہے, نہیں ہے. لیکن اس وقت تک جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ایک ڈر اور ایک جو دھمکی والی جو آڈیو لیک ہوئی ہے مبینہ طور پر بشریٰ بی بی کی, ان کے اس جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو لے کر جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے اور جو ورکر ہے جو کہ تھوڑا سینسیبل ہے, اس کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ کیا اب ہم جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں جو ہم یہ کریں, ہم کوئی غلام ہیں جو ہم یہ کریں, یہ تو ہم پی ٹی آئی والوں کا اگر سلوگن تھا, یہ ان لیڈرشپ کا یہ خیال ہے, تو پھر وہ پی ٹی آئی والے وہ کیا اب وہ کس غلامی کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک غلامی کی طرف وہ نہیں جانا چاہتے تھے تو اب وہ کسی اور غلامی کی طرف چل پڑے ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وہ والی تیاری, وہ والا وہ جو ایک اسپرٹ تھی نا وہ دکھائی نہیں دیتی ہے. اس کی ایک وجہ تو میں نے ایک فیکٹر تو آپ کو بتا دیا, اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر اس احتجاجی کال کو لے کر یہ دھمکی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی بشریٰ بی بی کو کہ جی آپ اگر نہیں نکلیں گے تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا. ہمیشہ ایم این ایز, ایم پی ایز اور جو پارٹی کی جو ضلعی سطح کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہی بندے لے کر آتے ہیں. سب پارٹیز میں یہی ہوتا ہے, یہ طریقہ کار ہے. نون لیگ کا بھی یہی ہوتا ہے, نون لیگ کا یہی ہوتا ہے, ایون جے یو آئی غیر سیاسی ہیں اس لیے ذرا تھوڑا مزاج زیادہ بن گیا. نہیں لیکن نہیں, انہوں نے یہ اگر کال دی ہے اور اسی طرح سے ہوتا ہے, وہ لیڈ کر رہی ہیں بائی دا وے, کر رہی ہیں اور آن دا ریکارڈ کر رہی ہیں, حالانکہ وہ ان کی پارٹی کے لوگ کنٹینر بھی انہی کو سامنے رکھ کے بنوایا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کنٹینر میں وہ آئیں گی بھی نہیں, وہ اگر آتی ہیں تو کچھ غلط نہیں ہے. وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں, کھل کے سیاست کریں بھائی. ہمیں یا آپ کو یا کسی اور کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ حکومت کون ہے اعتراض کرنے والی کہ بشریٰ بی بی سیاست کرے یا نہ کرے؟ ہاں الگ بات ہے کہ اگر وہ کچھ وہاں پہ کمٹمنٹ کر کے نکلی ہیں باہر اور کہ میں جی میں نہیں آؤں گی یا میں آؤں گی یا میں کس حد تک آؤں گی, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت خان صاحب کا جو بنیادی مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ان کے مقدمات ہیں, جن کا آج میں نے 60 مقدمات کا حوالہ دیا ہے کہ جیل میں میں موجود ہوں اور میرے اوپر 60 مقدمات ہیں, تو وہ تمام مقدمات موجود ہیں ان کے اوپر. اور وہ مقدمات جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خام خیالی ہے. کل بھی میں ایک پروگرام میں یہ بات کری تھی کہ اگر انہوں نے ایک مقدمے سے ان کی رہائی ہو گئی ہے تو اب بس جی خان صاحب وہ وہاں سے نکل جائیں گے, کیونکہ خان صاحب خود بھی اس پریکٹس کو جو ہے وہ لاگو کر چکے ہیں ماضی میں, اس سے زیادہ سختی کے ساتھ. وہ تو نام لے لے اگر یہ کابینہ کے اجلاس میں کہتے تھے کہ فلاں کو کیوں باہر نکالا ہے, اس کو تو مجھے اس کی ویڈیو دکھاؤ جیل کے اندر وہ کس طرح سے رہ رہا ہے. تو یہ چیزیں تو اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ ٹومی اور کتے والا جو معاملہ ہے نا, یہ ہر جگہ پہ موجود ہے. جب اپنے اوپر گزرتی ہے تو ہر شخص چیختا ہے, لیکن جب وہ خود کر رہا ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ جو خان صاحب نے کیا وہ بھی غلط تھا, لیکن جو انصاف کے تقاضے ہیں, جو قانونی تقاضے ہیں, جو آئینی تقاضے ہیں, وہ سارے پورے ہونے چاہیے. انسانی حقوق کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. ان کو جو سہولیات دی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر کسی کو سہولیات دی جا سکتی ہیں جیل کے اندر, تو میں تو کہتی ہوں عام قیدی کو بھی اتنی سہولیات ہونی چاہیے تاکہ عام قیدی بھی اتنی ہی سکون کے ساتھ, اتنی ہی صراحت کے ساتھ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیانات دے اور پارٹی لیڈران کو جو ہے وہ میسیجز بھی کنوے کر سکے. تو یہ عام آدمی کی بات بھی کی اگر منصور صاحب اپنے پروگرام میں. جی نیر علی صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین, یہ پوڈ کاسٹ نیر علی صاحبہ کے ساتھ آپ کو کیسا لگا, اس پہ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. یہ جو ایشو ہے, اور اس کے علاوہ اس ملک میں تو ایشوز تو رہنے ہی ہیں, اور صحافی کے لیے ایشوز کبھی ختم نہیں ہوتے. رب تو ناظرین آپ بھی آدھے صحافی ہیں, بلکہ شاید زیادہ صحافی ہیں, تو یہ سلسلہ ہمارا جڑا رہے گا. وقتاً فوقتاً ہم نیر علی صاحبہ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.